अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर सबसे अहम इशू कोरोना पर बात करने जा रहे हैं। यकीनन ये वो इशू है कि जिस पर बात जितनी भी की जाए कम है, और बात जब भी की जाए तो अगर आगाही की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं, और मैं भी उनके साथ इस बात पे एग्री करूँगा कि अपने आप को किसी खौफ में मुब्तला नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए नामुनासिब है। लेकिन ऐसा भी हरगिज़ हमें नहीं करना है कि एक चीज़ को हम कुछ समझें ही ना, हम उस मसले को मसला ही ना समझें, और उस मसले से बचाव के लिए एहतियात ना करें। और एहतियात के मामले में भी जब हम एहतियात की बात करते हैं तो एहतियात लोग तरह तरह की कर रहे हैं। आजकल हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई हकीम है, हर कोई मशवरे दे रहा है। कहीं से कोई खबर आए कि किसी की तबीयत नासाज है और मुमकिना तौर पर उनको कोरोना है, तो उनको फौरी तौर पे मशवरे भेजना शुरू कर दिए जाते हैं, उनको वीडियोस भेजना शुरू कर दी जाती हैं कि जी आप ये पिएं और ये खाएं और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोगों के जहन में ये बात भी डाल रहे हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोरोना हो जाता है और अगर आपको अस्पताल तक जाने की नौबत पेश आती है तो वहां जाकर आप फिर वापस नहीं आएंगे। पता नहीं आपके साथ वहां पर ऐसा क्या होगा, आपको कोई ऐसा टीका लगा दिया जाएगा खुदा न खास्ता कि जिसके बाद आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी। और फिर वहां पर लोगों पर ये इंप्रेशन भी डाला जाता है कि जी ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, और लोग भी फिर एक बात सुनते हैं और उस पर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं। कतन ऐसा नहीं है, अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए कि उनको अस्पताल जाना पड़े तो उनको अस्पताल जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी अगर अस्पताल गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, लिहाजा आप अस्पताल ही ना जाएं। अस्पतालों में भी जगह कम पड़ना शुरू हो चुकी हुई है, ये बात भी दुरुस्त है। और दुआ ये भी करनी है कि आपको अगर अस्पताल जाएं तो वहां पर आपको ट्रीट भी किया जाए। हमारे पास वसाइल, मेडिकल वसाइल बहुत हमारे पास कम हैं, हम बिल्कुल उसकी एज पर पहुंच चुके हैं, और इसलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो अब से कुछ मिनट पहले या सेकंड्स कह लें, मैंने पहले कहा कि एहतियात हमें बहुत करनी है। और जब मैंने आज के प्रोग्राम में ये भी कहा इब्तदाइये में कि जी हमने सबसे अहम इशू कोरोना पे बात करनी है, तो वहाँ पर यकीनन जो दीगर और इशूज सामने आते रहते हैं उन पर बात करना। कभी हम बात करते हैं कि जी कहीं किसी खातून ने यूँ रास्ता ब्लॉक था, वो रास्ता तोड़ के निकल पड़ी, उस पर हम उलझ जाते हैं, वही बहस शुरू हो जाती है, सब भूल जाते हैं कि कोरोना भी कोई मसला है, वो हमारा नेशनल इशू बन जाता है। फिर कहीं पर दो बहनें, उन पर कुछ उनके साथ कोई वाकया पेश आता है और उनके फिर वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं, फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, तो वो एक नेशनल इशू बन जाता है। फिर एक जो फॉरेन खातून हैं उनकी कोई बात सामने आ जाए तो फिर सारे उस तरफ लग जाते हैं कि जी ये खातून क्या कह रही हैं, हम उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल में वो इन तमाम बातों के पीछे एक बात है कि हमें तमाशा बड़ा पसंद है। हम बैसियत कौम नहीं कहूंगा, बैसियत हुजूम, हमें तमाशा बहुत पसंद है, तो हम जहां भी कहीं तमाशा हो ना वहां पर हम फौरन जाके अपना किरदार जरूर अदा करते हैं। मीडिया के दोस्तों से भी कुछ ये मेरी अपनी ज़ाती तौर पे गुजारिश है कि प्लीज़ कहीं पर अगर कोई ऐसा वाकया होता है कि जहां पर अस्पताल के बाहर कोई लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो वहां आप भी जाकर अगर आपने उस एहतजाज को दिखाना है अपने मोबाइल फोन के जरिए, फेसबुक के जरिए, तो खुदारा फासले पे खड़े होकर आप अपनी उस राय को अपने जानने वालों तक फेसबुक के जरिए या अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचाएं। वहीं पे खड़े होकर अगर आप मोबाइल फोन ऑन करके एक लेक्चर देना शुरू कर देंगे और उनकी आवाज को अपनी तरफ से आप आगे पहुंचा रहे होंगे, बिल्कुल उनकी आवाज को आगे पहुंचाना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक तरीका, एक ढंग होता है। वहीं पर आपकी मैच्योरिटी, आपकी अकल और आपकी समझ का अंदाजा हो जाता है कि आप वहीं पर खड़े होकर मोबाइल फोन उठाकर वहां पर शुरू हो जाएंगे तो फिर वो जितने भी लोग हैं जो हम फासले की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। वहां पर लोग आकर एक दूसरे के साथ हाथ भी लगाएंगे, एक दूसरे के करीब भी खड़े होंगे। तो जो बात कहनी है दूर से फासले से कही जा सकती है। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब किसी का कोई अपना प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो वो बहुत तकलीफ में होते हैं और उनको यही तासुर जाता है कि कहीं अस्पताल में अगर कोई वाकया पेश आया है तो उसमें अस्पताल की इंतजामिया जरूर जिम्मेदार होगी, क्योंकि लोगों के जहन में यह बात डाल दी गई है कि जी अस्पतालों में ये हो रहा है और गलत हो रहा है, जो कि लोगों के जहन में ये गलत बात को डाल देना गलत है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दफा फिर इज़हार ख्याल किया
اور ان کے اظہار خیال کا کچھ ایک مطلب اسٹریٹ آسانی سے ایک جملے میں بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی ہی کئی بھی بات کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن، پہلے کہا کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا، پھر لاک ڈاؤن لگایا، پھر بتایا کہ جی لاک ڈاؤن لگانے سے صرف سلو ہوتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہا گیا جی ہم نے لاک ڈاؤن جب لفٹ کیا، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا، تو اس کے بعد تیزی سے اضافہ ہوا. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر آپ مان رہے ہیں کہ اس کو اٹھانے کے بعد سے تیزی سے اضافہ ہوا. اور لوگوں کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جی لوگوں نے احتیاط نہیں کی ہے، لوگوں نے بہت زیادہ لاپرواہی کی ہے. تو جہاں پر لاپرواہی ہو رہی ہے اور وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہوگا، اور اب جا کر ان تک وہ ڈیٹا پہنچا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اب وہ مانیٹر کریں گے. تو یہ مانیٹرنگ پہلے ہی شروع ہو جانی چاہیے تھی، پہلے دن سے ہی شروع ہو جانی چاہیے تھی. ہمارا فرسٹ اینڈ لاسٹ ہر مطلب مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں، لیکن وہ اب جا کر ہو رہا ہے. اور پھر ایسا لفظ سننے کو ملتا ہے کہ یہ ٹائیگر فورس کو یہ کرنا ہوگا، یا ٹائیگر فورس یہ کرے گی. اب بھی کرے گی، ابھی بھی کرے گی، کب جا کر کرے گی؟ وہ دن کب دیکھنا نصیب ہوگا کہ جب ٹائیگر فورس کے جس کا چرچا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں رجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں، اور بہت بڑی کامیابی ہے ٹائیگر فورس کی، اور اس کا کام ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ہوگا. اور پھر وہ کیا کیا کرے گی اس کی تفصیل دوبارہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نئے سرے سے جو ہے وہ سائیکل کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. خدارا اب کام نظر آنا چاہیے ٹائیگر فورس کا کہ ٹائیگر فورس یہ کر رہی ہے. آج کے پروگرام میں جی یہ آگاہی ہے آج کا پروگرام کا مقصد، اور ہم بات کریں گے کہ کورونا کو لے کر کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اسٹیٹس کیا ہے، ہسپتالوں کی پوزیشن کیا ہے. یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے. اس پر ہم بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن پروگرام کے آغاز میں ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ. ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جی ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب نے، صدر پی ایم اے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کیبنٹ ممبر ہیں وائی ڈی اے کے ڈاکٹر سلان بٹ صاحب. سلان بٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ. اور کچھ ہی دیر میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. جب ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان سے بھی ہم کچھ اہم سوالات ہیں کرونا کو لے کر وہ پوچھیں گے. سب سے پہلے اشرف نظامی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پی ایم اے کا تو یہ مطالبہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور آج ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے اظہار خیال کیا، اور کرتے ہوئے انہوں نے پھر یہ اس بات پر ان کا ایمفیسس تھا کہ وہ جو لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا اس طرح کا کہ جیسے کہ کیا جا رہا تھا اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے، اور اسی طرح سے معاملات چلنے چاہیے تھے، ورنہ معاشی اعتبار سے بہت نقصان ہوتا اور وہ ہم برداشت نہ کر پاتے. اور اب بھی پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ دیکھا جائے گا کہ کہاں کہاں مسئلے مسائل ہیں، جہاں مسائل ہیں وہاں پر پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کا سوچا جائے گا. آپ کیا اس حکمت عملی سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اتفاق کرنے یا نہ کرنے کی ایسی بات نہیں ہے. الٹیمیٹلی لاجک اینڈ سینس ہیز ٹو پریویل. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی WHO نے گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی ایک چٹھی لکھی ہے. اس میں انہوں نے اسٹرکٹلی کہا ہے کہ جس ریشو کے ساتھ یہاں پہ کیسز بڑھ رہے ہیں، ایک تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے پنجاب کے اندر اور اوور آل پاکستان ہماری ویسی نہیں جو ابھی تک ہونی چاہیے تھی. منیمم دیٹ لیول واز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ٹو بی 50%. 50,000 سوری. اور اسی طرح سے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے ہاسپٹل آج کیپیبل ٹو کیپل دا کیسز جو کہ آج ہو رہے ہیں. خدا شاہد ہے کہ آج اتنا مطلب صدمہ بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر بیڈز آر ناٹ اویلیبل، پیپل آر جج سڑکوں کے اوپر ہیں اور ان کے پاس کوئی بیڈ وہاں پہ نہیں ہے. میں تمام تر احترام کے باوجود میں ایگری نہیں کر سکتا محترم پرائم منسٹر صاحب سے ان کی تھاٹ پروسیس کے ساتھ. اکانومی ناؤ اٹ از ناٹ کوشچن اباؤٹ دا اکانومی، اٹ از اباؤٹ لائف. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کے بارے میں یہ کوشچن ہے، یہ کاروبار کے بارے میں نہیں ہے. اگر زندگی رہے گی تو کاروبار ہوں گے، اگر زندگی نہیں ہے تو کس قسم کا کاروبار اور کہاں کے یہ کاروبار یہ سارے جو ہے ایک پاپولرسٹ اپروچ لگتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ عوام الناس کا ہم نے بھلا کیا، غریبوں کا کیا، دیہڑی دار کا کیا. اگر صرف اپنے پیرامیٹر دیکھیں تو 30% آلموسٹ پیپل آف پاکستان دے آر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن ان پاکستان. اس کووڈ سے آنے سے پہلے ہمارے معاشیات اور اقتصادیات کے کیا حالات ہیں جن کے اوپر آ کے آج ہم دینا چاہ رہے ہیں. انٹرنیشنلی دنیا کے بزنس 30% نیچے چلے گئے ہیں شٹ ڈاؤن ہونے کے بعد کہ جب یہ کووڈ-19 کی وہاں لوگوں کو آپ کو بھی یقیناً علم ہوگا کہ انٹرنیشنلی آرڈر جو ہے دیٹ ہیز بین پینڈنگ، وہ لوگوں کی پیمنٹس نہیں ہو رہی ہے. برے حالات ہیں. پوری دنیا اس وقت حالت جنگ کے اندر ہے. پوری دنیا ایک وبائی مرض کے اندر ہے جس کا شکار ہوئی پڑی ہے.
اور ان کو ایمیکیبلی چیزوں کو دیکھ کے وہ حل ہوگا. میں ایک آپ سے اور ذرا شیئر کر دوں کہ ایک ڈاکومنٹ لیک ہوا یا لیک کیا گیا, اتفاق ہے اس میں اتفاق کے 6 اپریل کو ہم نے ایس ٹی ایم میں ریکویسٹ کی تھی حکومت پنجاب سے, بالخصوص انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ لاہور کے 9 ٹاؤن ہیں, 9 ٹاؤن کے اندر رینڈمائز قسم کی اسٹڈی کرے. 1,000 بھی اگر ایک اور ٹاؤن سے لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن ایریاز کے اندر کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں اور کتنے لوگ ہیں انفیکٹ ہو کے ٹھیک ہو چکے ہیں. یہ وہ فیصلہ ہوگا کرنے کی خاطر آیا ہمیں لاک ڈاؤن کرنا ہے یا لاک ڈاؤن نہیں کرنا. لیکن یہ ہیز کے اندر رہتے ہوئے ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی نہیں ہے, ہم اسے ٹیسٹ بھی نہیں کر پا رہے. انسٹیٹیوشنز ہمارے جو ہیں بالکل مطلب جواب دے چکے ہیں اس کے ساتھ آ کے. اور آج ایک ایسا پھر فیصلہ اگر کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے آپ کو اس کی مذمت کرتے ہوئے بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اس کے لیے یہ کوئی صحت مند قسم کا رویہ نہیں ہے اور کوئی صحت مند فیصلہ نہیں, جبکہ WHO بڑا کلیئرلی ہمیں لکھ چکا ہے. اور کمنگ بیک ٹو دی اگین دی 15 مئی والا جو آپ نے ایک ڈاکومنٹ جو حکومت پنجاب کا ڈاکومنٹ تھا, انہوں نے ایک اسٹڈی کنوین کی اور اس کے حوالے سے, اس اسٹڈی کے حوالے سے یہ تھا کہ لاہور کے اندر 6,70,800 افراد جو ہیں 15 مئی کو ایکسپیکٹڈ تھے کہ یہاں پہ. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آج بھی جی ڈاکٹر صاحب ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے بھی جس رپورٹ کا ریفرنس دیا, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ رپورٹ سی ایم صاحب کو پیش کی گئی تھی لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا جو اس میں سجیشنز دی گئی تھی. ارسلان بٹ صاحب, ہاسپٹلس کی کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ جو ہمارے سرکاری ہسپتال ہیں, گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ جی وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہیں اور جگہ بھی اویلیبل ہے, ابھی چوک نہیں ہوئے ہیں. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ عوام میں جو مسکنسیپشنز ہیں اور وہ مس انفارمیشن پہ بیسڈ ہیں جو ویسے سرکولیٹ کر رہی ہیں, اور حکومتی عہدیدار وہ جو سیلف کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان پر بھی بیس کر رہی ہیں, ان کو دور کیا جائے. تو جیسے آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ ہاسپٹلس کی اس وقت سچویشن کیا ہے, تو سچویشن اب یہ ہے کہ ایون ڈاکٹرز جو کہ کورونا سے انفیکٹ ہو چکے ہیں انہیں ICU اور سیلف آئسولیشن سے وہ نکلنے ظاہر ہے ایڈوانس ڈیزیز میں, تو انہیں نہ وہ فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے, نہ ان کے لیے وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں. اور یہ میں ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں جنہیں مجھے کئی پچھلے دنوں سے جو ہے مجھے کالز آ رہی ہیں پرسنلی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے. تو ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ پر بالکل کام نہیں کیا. ملٹیپل پریس کانفرنسز میں YDA پنجاب نے حکومتی عہدیداروں کو یہ التماس کی, ریکویسٹ کی کہ آپ خدارہ ہوش کے ناخن لیں, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اب بھی جو ہے یہ ریزننگ دی جا رہی ہے کہ اکانومی کولیپس کر جائے گی. تو سمپل سی بات ہے, میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں تو اس لیے میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا. میرے لیے, مجھے یہ صرف علم ہے کہ ہمارے لیے ہر جان قیمتی ہے, اور وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس جان کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی اور اپنی فیملیز کی جانیں داؤ پر لگا دی ہیں. اچھا ارسلان صاحب, ابھی کیا ہاسپٹل سرکاری ہسپتالوں میں جگہ ہے اویلیبل؟ سر یہ ہم تو آن گراؤنڈ موجود ہیں, ہر ہاسپٹل میں موجود ہیں, اور ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں تمام ڈاکٹر صاحبان سے وہ یہی ہے کہ کہیں پر ایون سیلف آئسولیشن میں جو ہے جگہ موجود نہیں ہے, اور وینٹیلیٹرز وہ ڈاکٹرز کو مہیا نہیں ہو رہے. ڈاکٹرز کل سے مجھے اپنے فیملی ممبرز کے لیے انہیں وینٹیلیٹرز تمام سرکاری ہسپتالوں میں لاہور شہر کے وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اشرف نظامی صاحب, آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ کیا تمام ہسپتالوں کے جتنے بھی اویلیبل وینٹیلیٹرز تھے وہ سب کے سب آکیوپائڈ ہیں اور کوئی بھی وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے؟ علی بھائی دیکھیں, یہ جو چیز ہے نا کہ حکومت جو فگر آؤٹ کر کے اور ایک اچھا سا ڈیش بورڈ بنا کے پریزنٹیشن کر کے اتنے بیڈ ہیں, اتنے وینٹیلیٹر آ گئے, یہ گرین کلر کو ریڈ کے چلا جائے گا گرین, یہ ایک جو شوکہ بازی کے نظر آنے میں دیکھنے میں اچھی لگتی ہے. دا تھنگ از کہ آپ ابھی پیسے لاہور شہر میں کسی جگہ فون کریں, اقتدار والوں کو فون کریں کہ جی ہمارا پیشنٹ ہے جس کے اندر لنگز جو ہے خراب ہوتے جا رہے ہیں, کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے, بتائیں ہم کہاں بھیجیں, کیا میو ہاسپٹل بھیجیں, کیا KPLI PKLI بھیجیں؟ بلیو ان می, نہیں ہے چیزیں یہ ساری. اٹ از ناٹ دا ایشو کہ یہ آپ کے ساتھ آ کے پھر یہ جو وینٹیلیٹرز بھی آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے. ابھی ایک ڈیتھ, نوجوان کی ڈیتھ ہوئی ہے سروسز ہاسپٹل کے اندر, ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے, بیچارہ وہیں پہ ایریا رگڑ کے وہ زندگی تھا. کیا آج ایک بتا رہے تھے کہ فیصلہ کے اندر جو ہے نرس جو کہ شی واز پریگننٹ اور اس نے ڈلیور کرنا تھا بچے کو, وہاں پہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں قطعی طور پہ میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات کہ اگر وینٹیلیٹر خرید بھی لیتی ہے آج حکومت تو یہ وینٹیلیٹر کوئی ہواؤں پہ تو نہیں چل رہے. دیر آر دا ایکسپرٹیز جنہوں نے ان کو چلانا ہے, اور افرادی قوت ہے جو اس کے ساتھ چلائے گا. اور دیکھیں علی کہ پہلے اگین آئی ریفر بیک ٹو دا WHO
کہ WHO نے پھر اپنا کنسرن شو کیا تھا کہ پاکستان از ون آف دا کنٹریز کہ جہاں پہ ہیلتھ پروفیشنلز کا انفیکشن ریٹ سب سے ہائی ہے. سو اٹ واز alarming situation and still today I believe it is a very alarming situation کہ آج کوئی شاذ فیملی ہوگی جس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا اب تو یہ ہے کہ فلانا بھی انفیکٹ ہو گیا یا فلانا بھی انفیکٹ ہو گیا, وارڈ کے وارڈ یہاں پہ بند کیے جا رہے ہیں. سو دا کوشچن ریمین کہ حکومت نے پہلی صف بندی پراپر طریقے سے نہیں کی, ویری انفارچونیٹلی. لیکن آج بھی جس طریقے سے جو ایک مطلب پروئی قسم کی اپروچ رکھ کے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں. ایک میں آپ سے شیئر کر دوں کہ ایک بڑا کنونشنل ہے یہ سامراجی نظام کے اندر, یہ جو انڈفرنٹ قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے لیے افراد صرف ایک نمبر ہے. دیز آر جسٹ اے نمبر کہ آج ہی 102 ڈیتھ ہوگی, آج 103 ہوگی. اٹ از ناٹ دا ہیومن ویلیوز کے ان کے ساتھ کہتے ہو. لیکن میں آپ کے توسط سے عوام الناس سے یہ درخواست اور اپیل کرنا چاہوں گا خدارا کہ آپ اپنے ادارے کے اپنے گھر کے لیے ایک نمبر نہیں ہے, آپ ساری دنیا ہے. اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, اپنی فیملی کو بچائیں, اپنے معاشرے کو بچائیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر ارسلان بٹ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہماری ڈسکشن کورونا کے حوالے سے جاری رہے گی. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے, وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقت کم ہے, آپ سے پوچھنا بہت کچھ ہے اور آج کل یقیناً کچھ حالات ایسے ہیں, آپ کی مصروفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سر سب سے پہلے تو ذرا یہ واضح کر دیجئے گا کہ جو آج کل یہ لوگوں کے ذہن میں بات یہ ڈالی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی ہسپتال میں جائیں گے اور اگر آپ کو کرونا ہے اور آپ ہسپتال میں جائیں گے تو آپ پھر واپس نہیں آئیں گے. میرا خیال ہے انفارچونیٹ چیزیں ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایسی ڈالی جا رہی ہیں فار واٹ ایور دی ویسٹڈ انٹرسٹ اور واٹ ایور, کہ بہت ساری مس انفارمیشن ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں کرونا الحمدللہ 30% سے اگر 100 میں سے 100 لوگوں کو یہ انٹر ہوتی ہے وائرس تو باڈی میں, تو اس میں سے 30 کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو ہے, ایسمپٹومیٹک ہے. اور اس میں سے اس کے بعد جو تقریباً 50% کیسز ہیں وہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز کے ہوتے ہیں اور وہ ویری ایزیلی گھر میں ہی ٹریٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اوبیسلی ٹریٹ ہونی چاہیے. بٹ دے شوڈ بی آلسو آبزروڈ ایٹ ہوم تھرو ٹیلی میڈیسن, آکسیمیٹری, تھنگز لائک دیٹ جو ہم کر رہے ہیں. میرے میجورٹی کیسز 90% گھر میں ہی میں مینیج کر رہا ہوں تھرو ٹیلی میڈیسن اینڈ ادر. تو اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں 20%, ان میں سے 15% ایسے ہیں جو سویئر ڈیزیز میں ہوتے ہیں اور ان کو بھی آپ ہاسپٹل میں ضرور آتے ہیں, لیکن الحمدللہ ان کی 90% وہ واپس بخوبی ایک ہفتے میں میکسیمم چلے جاتے ہیں. 5% ایسے ہوتے ہیں جو وہ ریکوائر ICU اور ہائی ڈپینڈنسی یونٹ, اور ان میں سے کوئی 2% ایسے ہیں جن کو الٹیمیٹلی کوئی ہمیں ریسپریٹری کیئر چاہیے. ہماری حد المقدور کوشش ہوتی ہے کہ ہم کورونا کے مریضوں کو دور رکھیں وینٹیلیٹر. جب وہ وینٹیلیٹر ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی موٹیلٹی از اراؤنڈ 95%, اور یہ گلوبل موٹیلٹی اتنی ہے شاید جس کی اس سے بھی زیادہ ہو. تو یہ ساری جو یہ ہے جانے کے لیے اور لوگ ان جو 5 مریض تو کوئی ایسا نہیں ہے الحمدللہ, اتنا ہاسپٹل جاتے بھی ہیں تو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرونا کے اس میں پازیٹیو آئے ہیں وہ اور گھر پر آکسیجن سلنڈرز رکھے ہوئے ہیں, وہ خود سے کرنا آپریٹ اور رکھنا, کیا وہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ خود سے اگر ضرورت پیش آئے, محسوس ہو کہ آکسیجن کم ہے تو لگا لی جائے؟ دیکھیں ایک بہت سمپل سا ٹول ہے جس کو ہم پلس آکسیمیٹری کہتے ہیں, جو آپ انگلی پہ اس طرح کلپ کی طرح پہن لیتے ہیں, اس طرح چونٹی کی طرح, اور وہ اباؤٹ 3000 کا ملتا ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ اگر ہم نے اس کی زیادہ بات کی تو وہ 10,000 کا ملے گا یا نایاب ہو جائے گا. تو لیکن وہ ایک اچھا ٹول ہے, دیٹ ول ٹیل یو, انڈیکیٹ یو آکسیجن سیچوریشن. ایئر پہ جب ہم آکسیجن بریتھ کرتے ہیں تو ہماری سیچوریشن از ابو 95%.
تو اگر وہ لگا لیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی 90 سے کم یا 87-88% کے قریب سیچوریشن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے آکسیجن لگانے کا. لیکن آکسیجن کا میں عرض کروں کہ اٹس اے ہائیلی انفلیمیبل، تو سگریٹ ان چیزوں کا وہ خیال کریں، لیکن اس میں حرج کوئی نہیں ہے اگر وہ مینٹین کر سکیں. لیکن اگر باوجود اس کے کہ وہ آکسیجن دے رہے ہیں اور اراؤنڈ 8 لیٹر 10 لیٹر دے رہے ہیں اور ان کی سیٹس جو ہیں سیچوریشن وہ 80% 82% رہ رہی ہیں، تو ان کو ضرور ہاسپٹل جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو کسی بھی ایک معالج سے رابطہ کر لیں جو معالج ان کو گھر پہ آئسولیشن میں مانیٹر کر سکے، اور وہ یہ گارنٹی کر سکے کہ اگر یہ کریٹیکلی ایل ہوتے ہیں تو وہ اویلیبل بھی ہوگا اور وہ ان کے لیے بیڈ بھی مہیا کر سکے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ گارنٹی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، 100% یہ کر سکیں گے. اور اس کی وہ واٹس ایپ پہ فوٹوگراف بھیجتے رہیں آکسیمیٹر کی تاکہ وہ اینالائز کرتا رہے. لیکن گھر پہ ان کے کچھ ٹیسٹ ان کو ضرور ہمیں کرانے پڑتے ہیں، جیسے سیرم فیریٹن ہے، لیوٹن 6 لیول ہے، یا ڈی ڈائمرز ہیں. اور اگر وہ بہت زیادہ کوئی 20 ٹائمز ایلیویٹڈ ہوں فرام بیس لائن تو پھر یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ پروگنوسس اتنا اچھا نہیں ہے اینڈ دس پیشنٹ کین سڈنلی بیکم ویری سک، اور ان کو ہمیں ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب یہ کیا درست ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 30% ایسے ہیں کہ جو اے سمپٹمیٹک ہیں، ان کو کرونا ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی سمپٹم بھی نہیں ہوتے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر اب جس طرح یہ آج کل پلازما ڈونیشن کی بات ہو رہی ہے، پلازما بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے دیجئے کہ کیا یہ اب گارنٹیڈ ہے، سرٹیفائڈ ہے کہ جی پلازما صحیح طریقہ کار ہے، کہ طریقہ علاج ہے، اگر کسی کو ہو تو پلازما دینا چاہیے؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرف یہی آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ بلڈ گروپ ہے اور اس بلڈ گروپ کا پلازما فوری طور پر فلاں ہسپتال میں یا فلاں شہر میں کسی کو درکار ہے. تو یہ ذرا واضح کیجئے گا کہ ایک تو پلازما تھراپی کیا اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اس کو لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے؟ علی، ایک تو 30% جو جن کا اے سمپٹومیٹک کی میں نے بات کی وہ تو ٹھیک رہتے ہیں، اور ٹھیک ہونا تو ان کا سوال نہیں پیدا ہوتا بیکاز ان میں کوئی علامات نہیں ہوتی. اسی طرح وہ اگر بائی چانس اپنا ٹیسٹ کرائیں تو ان کو سمجھ لگتی ہے کہ ان کو کرونا ہے یا ہو چکا ہے. اچھا، اگر ہو چکا ہو تو اس کا ٹیسٹ کون سا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہ آئی جی ایم اور آئی جی جی اینٹی باڈی ہیں، اور گھر پہ بھی کی جا سکتی ہیں. ڈرائی کیمسٹری جیسے بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کا اگر تو امیڈیٹلی آپ کو ہوا ہے پچھلے 5 دن میں 6 دن میں تو وہ آئی جی ایم بھی ایلیویٹڈ ہوگی اور آپ کی آئی جی جی بھی ہوگی. ایک اسٹرپ ہے، اسٹرپ پہ ایک قطرہ بلڈ ڈالیں گے اور آپ سیلف ریڈ کر سکتے ہیں. اور اب اس کو ہم لیبارٹری میں بھی کرتے ہیں جس میں ہم کوالٹی اور کوانٹٹی آئی جی جی آئی جی ایم کی میئر کرتے ہیں. اور جب پلازما کی آپ نے بات کی، جو ڈونرز ہوتے ہیں ان میں ہم ہمیشہ یہ پہلے کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کیا ان میں اتنی اینٹی باڈیز ہیں اس وائرس کے اگینسٹ جب وہ ہیل ہو گئے ہیں، کیور ہو گئے ہیں 2 ویکس آفٹر دیٹ، تاکہ ہم ان کی اینٹی باڈیز کسی اور کی جان بچانے کے لیے استعمال کر سکیں. تو آپ نے یہ پوچھا کہ یہ اسٹیبلش ٹریٹمنٹ ہے یا اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے، ہرگز نہیں. دیکھیں اس وقت کرونا سے ہم کیوں اتنا زیادہ خوفزدہ ہے پوری دنیا، اور کیوں ٹائیفائڈ سے نہیں ہے، کیوں ملیریا سے یا ہارٹ کی بیماری سے نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا علاج ہمیں بالکل اسٹیبلشڈ گائیڈ لائنز موجود ہیں، ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹس موجود ہیں. انفارچونیٹلی کووڈ-19 کی جو پینڈیمک ہے اس کے بارے میں نہ تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی مؤثر ٹول ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ایویڈنس ہے اور یہ ایویڈنس بیسڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. دیز آر آل انکلوڈنگ پلازما، انکلوڈنگ جو بھی آپ ریمیکیٹ دیکھ لیں یا وہ انجیکشن کی بڑی بات چلنے کے لیے ایکٹرما کے لیے بھی لوگ ہر طرف پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی کہیں سے مل جائے. یہ ٹوٹلی ڈیزاسٹر زون میں ہم جاتے ہیں. انفارچونیٹلی مسٹ ایکسیپٹ اس وقت کوئی بھی اسٹیبلش ٹریٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے ورلڈ اوور. دیز آر آل ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹس اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس. صرف تھوڑا بہت ہمارے پاس پلازما کا ہے، کیونکہ پلازما ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پچھلے 40 سال سے 5 ملکوں میں یوز کر کے آیا ہوں اور پاکستان میں پچھلے 20 سال سے میں یوز کر رہا ہوں. رومیٹوئڈ آرتھرائٹس لے کے مائستینیا گریوس، ولن بیری سنڈروم، بہت ساری
3 ڈزن دوائیوں ڈیزیز میں بڑا افیکٹولی یوز کر رہا ہوں. کووڈ-19 میں ظاہر ہے یہ ابھی یوز ہو رہا ہے اور یہ پیسیو امیونٹی کرتا ہے کہ آپ کی جو افادیت ہے, جو آپ جو وائرس کو نیوٹرلائز کرنے کی, کل کرنے کی آپ کی باڈی میں آپ کی اپنی اینٹی باڈیز بنتی ہیں, بٹ یو آر اسسٹڈ بائی اینٹی باڈیز ٹیکن فرام پیپل ہو ہیو ریکورڈ فرام اٹ. اچھا, اس میں جو لمیٹنگ فیکٹر ہے وہ اوبیسلی اٹ از سیف. نمبر 1 لمیٹنگ فیکٹر ہے کہ ہمارے پاس کتنے ڈونرز, چاہے کتنا بھی واٹس ایپ گروپ ہے, ہمیں وہ کیونکہ وی آر دی پائنیئرز ان دس تھراپی, اور ہم نے کوئی اباؤٹ 193 کے قریب پیشنٹ ٹریٹ کیے ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ وہ جو واٹس ایپ گروپ سے ہمیں میسیجز آتے ہیں, جب ہم انہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو یا تو وہ بند ہوتے ہیں, تو یا وہ سروس میں ہی نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن جاتے جاتے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ کس سٹیج پہ پلازما, کیا ہر کورونا پازیٹیو کو دیا جا سکتا ہے, یا اگر کوئی کریٹیکل کنڈیشن میں ہو تو تبھی پلازما تھراپی پہ آئے؟ Not at all. This is only and only for critically ill patients in hospital. یہ گھر میں نہیں لگ سکتا. اور ان پیشنٹس کو جو کہ ابھی بیسٹ آپشن یہ ہے جو وینٹیلیٹر کو کوالیفائی کر گئے ہیں لیکن یو آر فائٹنگ ٹو سیو دیم فرام دی وینٹیلیٹر. Okay. So this tool should be used judiciously and only there. Only then, right. We've got to take a break over here. اور سب بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو سب سے اہم سوال امیونٹی کا, کہ امیونٹی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے یا بہتر کی جا سکتی ہے, یا کن وجوہات کی بنا پہ امیونٹی کم پڑ جاتی ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. ڈاکٹر صاحب, ابھی وقفے کے دوران میں ٹیم سے یہی بحث کر رہا تھا کہ اتنی اہم گفتگو ہو رہی ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, پوچھنا بہت کچھ ہے آپ سے. اب جیسے کہ سر یہ سوال بھی میرے ذہن میں بھی آیا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ کو یہ ہونا ہی ہونا ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ بینگ اے ڈاکٹر آپ یہ مانتے ہیں, یہ جو لاجک ہے کہ جی سب کو ہونا ہی ہونا ہے؟ علی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ آپ کو اور مجھے ہو, اور کسی بھی پاکستانی کو, کسی انسان کو دیکھیں اس کی موٹیلٹی اگر آپ دیکھیں تو 3% ہے. ہر گھنٹے میں آپ کا 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, 5 زندگیاں نکل گیا, یہ ایک زندگی کا جانا ایسی ہے جیسے. تو آپ امیجن کریں کہ پاکستان 22 کروڑ کا کم از کم ملک ہے, اگر اس کی ہمیں کتنی بڑی قربانی اگر ہم سب کو ہونا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ایسا بالکل نہیں ہے. میرا خیال ہے ہے اور میری تحقیق بھی ہے کہ اس وقت تقریباً 20 سے 25% مسئلہ ہے, اور انفارچونیٹلی, اور اسی لیے ہم وی آر ڈوئنگ ایوری آور. تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, ویری ویری سیریس ایشو. پاکستان بنا ہے 1947 سے. آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج تو کہیں گے, ٹال چیلنج پاکستان کو, ناٹ اے کویک, ناٹ 1995 اور another. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی اس لحاظ سے بالکل سیریس ہے. دیٹ از وائی آئی تھنک ایبسلیٹلی تھنگ ٹو تھنک کہ سب کو ہونا ہی ہونا ہے یا ہو چکا ہے, ایسا نہیں ہے. اس سے بچا جا سکتا, ہمیں ہر ایفرٹ کرنی ہے, ایفرٹ کرنی. ادروائز جی ویری ہیوی پرائز. جی ڈاکٹر صاحب, امیونٹی کی بات کرتے ہیں, امیونٹی کو کن چیزوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, یا کیا انٹیک ایسا کیا ہو کہ جس سے امیونٹی پھر کم ہو جاتی ہے؟ علی, یہ بھی ایک مس ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ نہیں بات کہ ہے زیادہ کس کی ہے امیون سسٹم. یہ جو لوگ سائٹوکائن فارم میں جو کہ کے ذریعے وائرس مل جاتی ہے, لنگ ہے فیز 2 تاکہ یہ انٹرنلائز ہو اور وہاں پہ اینٹی باڈیز جو آپ کی جاتی ہیں باڈی کی, وہ اتنی زیادہ بن جاتی ہیں کہ وہ بیٹل فیلڈ کو ہی تباہ کرنا شروع کرتی ہے. وہ ٹینک یا وہ میزائل جو ہے وہ وائرس ہے جا کے, لیکن اس کے ساتھ لنگس میں بھی تباہی کر دیتا ہے. اور یہ لنگ ایک پھیپھڑا اس طرح الاسٹک میں غبارے کی طرح, جگر کی طرح آرگن بن جاتا ہے, اور اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹیک اپ آکسیجن فرام ایئر, آکسیڈائز بلڈ ختم ہو جاتی ہے, یہ ہم ہو جاتا ہے, اور لنگ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیور ڈیمیج, ملٹی آرگن.
تو یہ آپ کا اوور ریئیکٹ ٹو امیون وائرس پر اوور ایکٹیو امیون سسٹم انڈر آئی ہوپ اینڈ انڈر امیون سسٹم اٹ ڈزنٹ میٹر وائرس از ناٹ دیٹ جسٹ این RNA وائرس آف دی پرابلم از کہ آپ کا سسٹم آپ کے لنگ کو ڈسٹروائے کرتا ہے. اس لیے یہ کہنا ہمیں امیون سسٹم ہونا چاہیے اوور نہ انڈر. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اگر شوگر ہے آپ اس کا خیال رکھیں, آپ کو بلڈ پریشر کا خیال رکھیں. ہمیں پتہ ہے کہ مردوں میں mortality زیادہ ہے عورتوں سے, ہمیں یہ پتہ ہے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا اسموکر میں mortality زیادہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے جو ریسیپٹرز کیا ہے لنگز میں بڑھ جاتے ہیں, اس لیے وائرس کی اٹیچمنٹ بڑھ جاتا ہے ٹو لنگ, اس لیے ڈسٹرکشن زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, پروگرام چیزوں کو کنٹرول رکھیں, عمر تو آپ نہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, رننگ شارٹ آف ٹائم, ادروائز جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈسکشن تو اس پر اور بھی بہت سی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ان دا کمنگ ڈیز آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے, ایز آئی سیڈ ان دا اسٹارٹ, کہ جی آئی ایم شیور کہ دیز ڈیز آر آپ کے لیے بہت زیادہ مصروفیت کے دن ہیں, یو آر ایکسٹریملی بزی, لیکن پھر بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کیونکہ جو یہ متس ہیں ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر کوئی اندازوں پر یا تکوں پہ چل رہا ہے اور اس طرح سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عوام کو اندازوں میں سے نکلنا ہوگا, اور جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا, وہاں پر اندازے صحیح لگنا بہت ضروری ہوگا. مجھے علی ممتاز کو جی آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اب حاضر ہوں گے کمنگ منڈے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.